नाज़रीन, खुदावंद यसुह मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की उन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और जैसे मैं अक्सर कहता हूँ और आज फिर कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का तयन करना नहायत ही ज़रूरी होता है। अगर आप किसी हवाई जहाज़ के सफ़र पे जाना चाहें या बस पे जाएं या ट्रेन पे जाएं, आपको बताना पड़ता है कि आपने कहाँ जाना है, आपकी मंजिल क्या है। और यूँ आप अपनी टिकट ख़रीद के उस जगह तक पहुँचते हैं और उस जगह पे जब आप पहुँचते हैं तो वो मंजिल जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे वो आपको सवारी आपकी ले जाती है। इस दुनिया में रहते हुए हमें उस मंजिल को जानना है जहां आप जानना चाहते हैं। आपको अपनी मंजिल का तयन करना है कि आप कहां जाना चाहते हैं। एक जगह वो है जिसके लिए कलाम मुक़द्दस कहता है कि यीशु मसीह ने मेरी खातर, आपकी खातर इस दुनिया में आके अपने आप को कुर्बान किया। हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को उसने सलीब पे कुर्बान करके हमारे लिए वो रास्ता तैयार कर दिया कि हम उस जगह पे पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। आपकी क्या मंजिल है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? और आप क्या दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? आज इस बात को ज़रूर सोचिएगा, इस पे ख्याल कीजिएगा कि जिस सफ़र पे आप चल रहे हैं, जिस मंजिल पे आप जाना चाह रहे हैं, क्या वो वाकई दुरुस्त मंजिल है? क्या वो वाकई वो जगह है जो खुदा की तरफ से तैयार की गई? क्योंकि बहुत से दुनिया में नबी आए और बहुत से दुनिया में रसूल आए और बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने दुनिया को बताया तो सही कि ये वो रास्ता है, लेकिन वो खुद उस रास्ते पे शायद गलत रास्ते पे चल रहे थे या वो मंजिल दुरुस्त ना थी और वो खुदा की तरफ से ना थी। आज हम ख़ास तौर पे जो बात करने को हैं वो हम यीशु मसीह के ताल्लुक़ से बात करने चाहते हैं, जो मसीहा जिनको कहा गया थे, वो मसीहा अल मसीह भी उनको कहा जाता है। और अल मसीह क्यों आए इस दुनिया में, उसके ताल्लुक़ से हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम कर चुके हुए हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट ख़ास तौर पे है मसीहा दूसरे मज़ाहिब के मुताबिक, और दूसरे मज़ाहिब मसीहा के ताल्लुक़ से क्या सोचते हैं, क्या उनका अक़ीदा है और क्या उनके मुअज़ज़ात के बारे में वो क्या कहते हैं। हम बात करेंगे बहुत सी मुअज़ज़ात के ताल्लुक़ से भी, क्योंकि मुअज़ज़ात खुदा की कुदरत को ज़ाहिर करते हैं और वो मुअज़ज़ात जो खुदा की तरफ से हैं वो उसके लोग ही कर सकते हैं। हम इस पे भी बात करेंगे। और आज इस सब्जेक्ट को जब हम बात करते हैं करेंगे तो हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही खुदा के अच्छे खादम, मचे हुए खादम पास्टर नवीद मलिक, जो आजकल स्वीडन में अब रहते हैं, स्वीडन से हमारे दरमियान में आज मौजूद हैं। खुदा के कलाम का ये बहुत अच्छा मुशाहिदा रखते हैं और फिर एक इनकी बड़ी पर्सनल टेस्टिमनी भी है, हम उसको भी आज आपके सामने लेके आएंगे कि कैसे खुदा इन्हें एक दूसरे मज़हब से लेके आया और वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये मसीहत में आए और फिर मसीहत में इन्होंने क्या देखा। आज इसके ताल्लुक़ से बात करेंगे। आइए वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो पास्टर नवीद मलिक, आपको वेलकम करते हैं। और आज मुझे खुशी हो रही है फिर से, आप अक्सर जब आते हैं फिर आपके साथ ये प्रोग्राम हम करते हैं और मैं खुदा उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक वो रास्ता चुन लिया जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि क्या आपकी मंजिल दुरुस्त है और आपने वो दुरुस्त मंजिल का रास्ता तैयार कर दिया। आजकल हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है मसीह का इख्तियार, और फिर मसीह का इख्तियार कलीसिया के पास। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया था, जो मत्ती के इंजील उसका 28वां बाब उसकी 18वीं आयत में यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। तो ये कुल इख्तियार उनके पास
खुदा की तरफ से, वो खुदा की ज़ात में से थे, खुदा के साथ अज़ल से अबद तक वो हैं, रहेंगे। और फिर उन्होंने अब जाते वक्त कहा था कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिया जाता हूँ, अपने शागिर्दों को जाओ सांपों और बिच्छू को कुचलो और उनकी सारी कुदरत पे गालिब पाओ। तो आप आज इब्तिदाइया में क्या कहेंगे मसीह के ताल्लुक से, उनके इख्तियार के ताल्लुक से और आज के सब्जेक्ट के ताल्लुक से? मैं सबसे पहले तो खुदावंद का और उसके बाद आपका ममनून हूँ कि इस ईमान के सफ़र में इस मुसाफिर को आपने मौका दिया कि मैं कुछ देर के लिए आपके हम रफ़ाकत होकर, हम सोबत होकर कुछ सीख सकूं। और यकीन मोकम है कि हमारे जितने नाजरीन हैं वो तमाम इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएंगे और वो ईमान के सफ़र में और ज़्यादा रवां दवा होंगे। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब हम मसीहा कहते हैं जी, तो मसीहा जो है हमारे इस्लाम में जो भाई हैं, इस्लाम का मज़हब भी उन्हें मसीहा कहता है। और मसीहा दरअसल क्या ये टर्मिनोलॉजी है? मैं इसको जैसे समझता हूँ कि जो मसीहा के लिए है मसाशुदा, अनॉइंटेड वन। तो अनॉइंटेड वन कहाँ से, कैसे, आप थोड़ा इसको बयान कीजिएगा। मेरे ख्याल में जो कुछ मैं कहना चाहता था वो ऑलरेडी आपने बयान कर दिया है। मसीह इब्न मरियम की इस्तिलाह कुरान हकीम में भी इस्तेमाल हुई है। मसीह इब्न मरियम की, ईसा इब्न मरियम की टर्म इस्तेमाल हुई है। अगरचे अगर हम उस यसु मसीह की तालीमात को और शख्सियत को देखें तो बाइबल मुक़द्दस की जो यसु मसीह की शख्सियत है वो इस्लामिक नहीं है। लेकिन अगर फ़िलहाल हम समझ लें कि चलो वो ईसा यसु मसीह की तरफ इशारा है तो फिर चलो कोई बात नहीं, इत्सो के वक्ती तौर पर हम इस बात को देखते हैं। मसीहा लफ्ज़ के माना भी यही है, जैसे आपने फरमाया मसाशुदा या अनॉइंटेड वन, बिल्कुल यही इसके मतलब है। असल में अहले यहूद किसी मसीहा की इंतज़ार करते थे जो आए और उनको रोमी तसल्लुत से और जबर से उनको रिहाई दे और ज़मीनी तौर पर एक बादशाह का रोल वो प्ले करे और यूं एक बादशाह के तौर पर वो उनकी क़ियादत करने वाला हो सके। उनको स्पिरिचुअल यानी रूहानी तौर पर किसी मसीहा की इवन आज भी इंतज़ार करते हैं, लेकिन उस तौर पर नहीं जिस तौर पर हम उसे देखते हैं। लेकिन यहूदी लोग उसको फिज़िकली लेते हैं, जैसे मसाशुदा होने के एतबार से वो बादशाहों के बादशाह के तौर पर नहीं, बल्कि एक बादशाह जो आकर हमें रोमी तसल्लुत से रिहाई देगा। और इस्लाम में जब हम बात करते हैं तो मसीहा आम तौर पर इस लफ्ज़ को उर्दू अदब के एतबार से लोग लेते हैं, लेकिन जिस तौर पर मैं और आप मसीहा को समझते हैं उस तौर पर अहले इस्लाम उसको नहीं लेते। वो हज़रत ईसा को लेते हैं और उनकी वो बात करते हैं। बिल्कुल। और आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया और आप के ताल्लुक़ से भी हम आगे जाके बात करेंगे। अब ये जो मसीह आपने बताया और हमारे मुसलमान भाई उनको ईसा कहते हैं, अभी थोड़े वक्त के लिए चले हम इस बात को कबूल कर लेते हैं कि वो जिस मसीहा को ईसा कहते हैं हम उसको यीशु मसीह कहते हैं। क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस उनका नाम था, क्राइस्ट उनका जो लक़ब था जो मसीहा का। और ये मसीहा दुनिया में खुदा की तरफ से, जैसे आपने भी बयान किया, और हमारे यहूदी मज़हब से क्योंकि उनका आना हुआ और यहूदियत में से ही उनका आना ठहराया गया था, बहुत से नबियों के वसीला से, बहुत से पैगंबरों के वसीला से ये पेशन गोइयाँ हुई थी। और फिर मसीहा का जो था निजात देने वाला, कि उनको उनके गुनाहों से, दुनिया को, उनको नहीं खाली, क्योंकि यीशु मसीह ने तो खुद कहा था कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया था अपने शागिर्दों को कि जाओ तमाम दुनिया में जाके अंजील की मुनादी करो और उन्हें ये खुशखबरी दो।
تو یہ خوشخبری کا پیغام مسیحا کا ہے۔ اب آپ تھوڑے سے وقت میں بتائیے گا کہ اسلام میں اس کا کیا تصور ہے اور اسلام مسیحا کو کیسے دیکھتا ہے، آپ اس کے تعلق سے ذرا بیان کیجیے گا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ جو اسلامک بیسکس ہیں، جڑیں ہیں، میں اگر قرآن حکیم کی بات کروں تو وہاں پر مسیحا کو زیادہ تر ترجیح نہیں دی جاتی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کنسپٹ وہاں پر موجود ہے۔ ایون کئی مسلمان شعراء نے بھی اس اصطلاح کو استعمال کیا کہ کوئی مسیحا آئے۔ ہاں، اگر ان کی جو تھاٹ ہے اس کو اگر لیا جائے، لاجک اور فلسفہ کو لیا جائے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسیحا تھا یا ہے جو رہائی دینے والا خدا کی طرف سے مخصوص شدہ شخصیت کے طور پر۔ لیکن جس طور پر میں اور آپ ان مسیحا کی بابت جانتے ہیں، اس طور پر وہ ان کو نہیں جانتے، ان کو محض ایک پیغمبر اور ایک نبی کے طور پر، اور جیسے آپ نے بھی فرمایا، میں نے بھی کہا، اگر یسوع مسیح کو ان کے کنسپٹ کے مطابق ہم حضرت عیسیٰ کے طور پر لے بھی لیں تو بہت ساری باتیں ہیں جو یسوع مسیح کے ساتھ ملتی ہیں، جبکہ بہت ساری باتیں ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ملتی۔ تو مسیحا کے طور پر جس طرح ہم ہیں کہ وہ مسیحا جس کے لیے اہل یہود انتظار کرتے تھے کہ وہ آئے گا، اور خدا کی طرف سے وہ مسیحا یسوع مسیحا جو گناہگار انسان کی نجات کا سبب ہوگا، نہ تو اہل یہود کا ایمان ان پر ہے اور نہ ہی اہل اسلام کا ایمان ان پر ویسے ہے جیسے کتاب مقدس اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یقیناً آپ نے یہ بات بالکل درست فرمائی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نبی تھے، کیونکہ وہ ان کو مسیحا بھی کہتے ہیں، اور یہ ان کے قرآن میں بھی آیا ہے، اور وہ اس کو مسیحا کہتے ہیں، اور یہ بہت سی قدرے مشترک ہیں جس میں وہ مانتے ہیں کہ مسیحا کنواری مریم سے پیدا ہوئے، اور یہ ماننا بہت بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس میں ایک چیز تو پکی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی انسان کے نہیں تھے، کوئی تخم انسانی تخم ان میں نہیں تھا، اور جب وہ انسان سے پیدا نہیں ہوئے تو ظاہر ہے پھر کس کے بیٹے ہوئے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں تو کوئی شخص جو انسان کا ہے وہ انسان کا بیٹا کرائے گا، آپ کا بیٹا سن آف نوید ملک کرائے گا، میرا بیٹا سن آف رابنسن کرائے گا، لیکن جب وہ خدا کے روح سے پیدا ہوئے، وہ کہتے ہیں روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تو جب وہ خدا کے روح سے پیدا ہوئے تو وہ یقیناً خدا ہی کے بیٹے کہلائیں گے بھی اور ہیں بھی، کیونکہ خداوند خدا کی آواز جب بپتسمہ لیتے وقت آئی تھی اور بہت سے اس وقت لوگوں نے سنا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، اس سے میں خوش ہوں، تو یہ یقیناً اس بات کی گواہی ہے کہ وہ خدا کے ہی طرف سے خدا کے بیٹے۔ اب وہ ایک اور چیز جو نہیں مانتے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مصلوب نہیں ہوئے، اللہ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اب وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم جس خدا کی بات کرتے ہیں وہ یہوہ پاک خدا ہے، وہ خدا ہے جو ابتدا سے یعنی کہ ازل سے، جیسے پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ابتدا میں خدا تھا، خدا کی روح تھی اور اس کی روح پانیوں پہ جنبش کرتی تھی، اور پھر یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال، اور پھر ہم نے جلال ہی نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا کہ وہ خدا کے ایک مشن کو پورا کرنے آئے تھے، ایک مشن، ایک مقصد جو انہیں دیا گیا تھا۔ تو وہ بہت سی باتیں کہتے ہیں جو ہمارے کلام میں نہیں بھی ہیں، آپ ذرا ان کے تعلق سے بتائیے گا۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مٹی سے چڑیاں بنایا کرتے تھے اور ان میں پھونک مارتے تھے اور ان میں دم آ جاتا تھا اور وہ اڑ جاتی تھی، تو یہ کریشن کا کام ہوا، تو خدا کریٹر ہے، خدا، تو یہ ایک خدا والا کام تھا۔ پھر وہ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے ہر طرح کی بیماروں کو اچھا کیا، انہوں نے ہر طرح کی بیماریوں کو دور کیا، پھر وہ یہاں تک بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے مردوں تک کو زندہ کیا۔ تو آپ ذرا اس بات کو
ज़रा बयान कीजिएगा, क्योंकि आगे जाके हम बात करेंगे, क्योंकि आपका ताल्लुक भी इस्लाम मज़हब से रहा। और आप क्या देखते हैं कि उनका तसव्वुर किस तरह से फिर आप अपना ही नफ़ी करते हैं वो? इस्लाम के मुताबिक अगर जनरली बात की जाए तो जो अहले इस्लाम हैं, खा कोई मीडिया ऑन करके देखें तो आपको मालूम होगा कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी को वो अफजल जानते हैं तो वो खुदावंद यीशु मसीह को, जिन्हें वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो हैं। दूसरी बात यह है कि कुरान हकीम में बीबी मरियम का जिक्र दुनिया की तमाम ख़वातीन से कहीं ज़्यादा अफजल तरीन है और बहुत ज़्यादा है बाकी तमाम ख़वातीन से, इवन ख़वातीन जन्नत की बात कर रहा हूँ। अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लम की बात करें तो उनसे कहीं ज़्यादा मुनज्जी आलमीन खुदावंद यीशु मसीह का कुरान हकीम में ज़िक्र है और आम मुसलमान लोग भी इस बात को समझते हैं। वो मसीह यस्सु को बाकी अंबिया की एक लिस्ट में शामिल करते हुए वो कहते हैं वो एक नबी हैं, लेकिन ये है कि इनका नबी होना बाकियों से बहुत मुनफरद है और आला है। इसके साथ साथ जब हम अहले इस्लाम की बात करते हैं तो जैसे आपने भी कहा, सूरह माइदा ये 5वीं सूरत है और इसकी 110 आयत है। इसमें हम मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें फूंक मारकर उनके उड़ जाने की बात सुनते हैं, अगरचे वो इंजील मुकद्दस में नहीं है, ये बात तो कुरान हकीम में है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात को वो भी मानते हैं और हमें कोई शक नहीं कि वो ये भी कर सकते थे। फिर इसके अलावा जब हम सूरह तीसरी सूरत अल इमरान की बात करें और इसकी 49 आयत में ना सिर्फ कोड़ियों के पाक और साफ करने के ताल्लुक से बल्कि मुर्दों के जिलाने के ताल्लुक से भी बहुत सी ऐसे हवाला जात पाए जाते हैं, हकायक और सच्चाइयाँ पाई जाती हैं जिनको हम यहाँ खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं, इंजील मुकद्दस में और फिर कुरान हकीम में भी। तो उनको एक शाफी के तौर पर तो वो मानते हैं, बहुत हद तक मानते हैं। इवन शायद हम बाद में बात करें कि जितने भी मसीही बड़े बड़े प्रोग्राम्स माज़ी रफ्ता में होते रहे हैं, शहर कराची में ज़्यादातर चूँकि मैं रहा, तो इस वजह से मैं कहूँगा कि जितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते रहे हैं उनमें मुसलमान भाई और बहनें बड़े दूर दूर से आते और वहाँ पर शिफा की खातर, क्योंकि वो जानते हैं कि यीशु मसीह शाफी हैं और उनके ज़रिया से शिफा मिलती है, तो इस तौर पर वो उनको तस्लीम करते हैं। लेकिन मरना, दफन होना, जी उठना, इस बात को वो तस्लीम नहीं करते। उनके हतमी जज होने के तौर पर तस्लीम नहीं करते। खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह होने को तस्लीम नहीं करते और मुनज्जी के तौर पर मसीह खुदावंद वो तस्लीम नहीं करते। आपने एक बात अभी कही कि उनके हतमी जज होने का वो नहीं करते, लेकिन जो मैं सुनता आया हूँ, तो इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि वो कहते हैं कि जब आखिरत होगी तो हजरत ईसा ही आएंगे, जिसको हम मसीहा कहते हैं, वो ईसा कहते हैं जी, और वही दजाल को जो है वो शिकस्त भी देंगे और वही जो है वो हर तरह से हुकूमत भी करेंगे जी। तो हतमी तो फिर बात वो मानते हैं एक लिहाज से। आपका क्या इस पर राय है? मैं ये समझता हूं कि ये बातें वो हैं जो किताब उनकी तस्दीक नहीं करती। आम तौर पर ये वो बातें हैं जो सुनी सुनाई हैं और मुसलमान लोग ये समझते हैं कि जब हज़रत ईसा वापस आएंगे तो वो हज़रत इमाम महदी एक सीढ़ी लगाएंगे और उसके ज़रिया से वो ज़मीन पर आएंगे और जब वो ज़मीन पर आएंगे तो फिर वो कलमा नबी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लम के पीछे वो यानी नमाज पढ़ेंगे मुक्तदी के तौर पर और उसके बाद 120 साल तक वो जिएंगे, फिर शादी होगी, फिर सलीब को तोड़ेंगे। तो ये सब कुछ तो उसके अगेंस्ट जाता है। इसलिए अगर वो मसीह यस्सु को एक
عادل منصف جج کے طور پر تسلیم کر لیں تو میں سمجھتا ہوں باقی کچھ رہا ہی نہیں گیا۔ بالکل بالکل، آپ نے بہت درست فرمایا، کیونکہ وہ سب کچھ جو انہوں نے نہیں کیا آخر میں وہی کچھ اگر وہ کریں گے تو یہ خدا کی ذات کا بھی ایک تضاد ہے۔ اور پھر کلام مقدس میں جس کو مانا جاتا ہے اسلام میں بھی، انجیل کو، انجیل میں ہی لکھا ہے 3 باب 16 آیت میں یوحنا کی انجیل کے، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے آمین ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ایسا ہی ہے۔ اور ہمیشہ کی زندگی تو دینے والے خدا نے ہی ان کو جو ہے ٹھہرا دیا تھا کہ وہی عدالت کریں گے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے خود یہ مکاشفہ دیا کہ سفید تخت کی عدالت ہوگی اور سفید تخت کی عدالت بھی مسیحا ہی کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت درست فرمایا کہ بہت سے ہمارے لوگ گمراہ ہو چکے ہوئے ہیں، کچھ مختلف تعلیموں کی وجہ سے، کچھ مختلف حدیثوں کی وجہ سے۔ ہم نے ایک پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ کیسے لاکھوں حدیثیں تھی، 30 لاکھ کے قریب تھی، پھر ان کو لا کے کم کرتے کرتے پھر جو مستند حدیثوں کی تعداد آخر میں جو ہے وہ 6000 پہ رہ گئی، جس میں سے کچھ ریپیٹیشن تھی، پھر ریپیٹیشن کو اگر نکالا جائے تو 2500-600 رہ گئی۔ تو بہت لاکھوں کی تعداد میں وہ جو سٹوری ٹیلنگز اس دور میں چلتی تھی، عرب کے دور میں۔ آج کل کا عرب تو بہت ماڈرن ہے، آج سے اگر 2000 سال پہلے، 1500 سال پہلے اگر دیکھیں تو وہ تو صحراؤں میں، نخلستانوں میں بیٹھنے والے بدو لوگ تھے، کوئی تعلیم نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تو تعلیم ہے، آج تو حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں، اور لوگوں کو اس حقیقت تک پہنچنا چاہیے۔ اور کلام مقدس کہتا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آمین۔ اب تھوڑا سا آپ کے تعلق سے میں چاہوں گا، کیونکہ اس کے بعد پھر ہم چلیں گے یہودیت کے تعلق سے بھی، اور پھر ہندو بات دوسرے مذہب کیا کہتے ہیں، کیونکہ اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ اب یسوع مسیح کے معجزات کو تو وہ مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ ان کو وہ ساری قدرت تھی، ان کو خدا کی طرف سے دی گئی وہ۔ اور آپ نے جن بات کی، بڑے بڑے اجتماعات کی، شفاہیہ اجتماعات کی، ایک کراچی میں میں نے بھی ایک بہت بڑا اجتماع وہاں کروایا تھا، جس میں ڈاکٹر بیرن نکی امریکہ سے آئی تھی۔ آپ شروع میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے میٹنگ میں، اس کے بعد شاید آپ چلے گئے تھے، لیکن وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں آتے اور شفا پاتے تھے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ راولپنڈی، اسلام آباد میں جہاں پہ میرا رہنا تھا، آیا کرتے تھے ریگولر بیسس پہ، جو تعویذوں کا اثر اور دوسری چیزوں میں ہوتے تھے، پھنسے ہوئے ہوتے تھے، جن کو ہم بدروہیں کہتے ہیں، وہ جنات کہتے تھے۔ تو خدا کے یسوع مسیح کے نام میں جب ہم دعا کرتے تھے تو وہ شفا پاتے تھے۔ تو یسوع نام میں اتنی بڑی قدرت ہے کہ وہ بڑے بڑے معجزات بھی اسی نام میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو جنات بھی بھاگ جاتے ہیں ان کے نام سے۔ تو پھر کیسے یہ کہ جو آپ کی زندگی کیسے بدلی، کیوں اور کیا معجزہ آپ نے دیکھا اپنی زندگی میں، اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو؟ شور، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس مضمون سے یہ بات بہت حد تک ملتی ہے میری شخصی زندگی کے حوالے سے، کیونکہ میں نے صرف اور صرف حضرت عیسیٰ کو ہی جانا تھا، اور یہ کہ وہ شفا بخشنے والے ہیں اور مردوں کو زندہ کرنے والے اور کوڑیوں کو پاک اور صاف کرنے والے، جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم بات کرتے تھے۔ لیکن میں نے ان کو یسوع مسیح کے طور پر نہیں جانا تھا۔ میں اپنے دین میں، اپنے مذہب میں صحیح اسٹرانگ اور مضبوط قسم کا آدمی تھا، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ میری والدہ بیمار ہو گئیں، اتنی بیمار کہ سینٹرل ہاسپٹل راولپنڈی سے ان کو لا علاج کر دیا گیا، ایسے کہ جیسے اب ان کے اور موت کے بیچ میں چند قدم کا فاصلہ تھا۔ اور ماں بعد میں ایک کرسچن انسٹیٹیوشن میں کام کرتا تھا، اور وہ جو کرسچن انسٹیٹیوشن تھا وہاں پر جتنا بھی ٹیچر سٹاف تھا وہ تمام کے تمام کرسچن لوگ تھے۔ اور میں بذات خود جب وہاں پر جاب ملا تو میرے بڑوں نے بھی مجھے یہی کہا
کہ تم عیسائیوں میں جا کر کام تو کرنے لگے ہو لیکن بہت محتاط رہنا، کیونکہ وہ کافر ہیں، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ شراب پیتے ہیں، وہ ہر قسم کی برائی ان میں پائی جاتی ہے جو معاشرتی برائیاں ہیں اور بت پرست بھی ہیں۔ خیر، یہ خدا کا پلان تھا کہ میں ان لوگوں میں گیا۔ کرسچنوں میں اور مجھ میں ایک نادیدنی دیوار کھڑی تھی۔ میں اگرچہ وہاں کام کرتا تھا لیکن نفرت اور کدورت میرے دل میں بہت زیادہ تھی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب میری ماں کو لا علاج کر دیا گیا، اور میں اسی انسٹیٹیوشن میں کام کرتا تھا، اور ایک ٹیچر نے مجھے یہ کہا کہ نوید، آپ کی ماں کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا میری ماں دن بدن نیچے اور نیچے اور نیچے جا رہی ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا کہ اب چند دن کی یہ مہمان ہے، لے جاؤ اور اس کی خدمت کرو۔ اس خاتون ٹیچر نے مجھ سے یہ کہا، نوید ادھر بیٹھ جاؤ۔ جب میں بیٹھا تو وہ کہنے لگی، بات یہ ہے کہ میں ایک اہم بات تجھ سے کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کون ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں، اور اس کتاب میں یہ ہے کہ یسوع مسیح نے یہ معجزات کیے ہیں، اور ایک کتاب ہمارے پاس ہے۔ اس نے بائبل مقدس اٹھائی، انجیل مقدس، اور وہ کہنے لگی ایک کتاب ہمارے پاس ہے، اور اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ آسمان سے اس زمین پر آ گئے، گناہگار انسان کے لیے اپنی جان صلیب کلوری پر قربان کی، مر گئے، دفن ہوئے اور جی اٹھے، اور جب وہ اس زمین پر تھے تو جیسا آپ نے کہا انہوں نے بہت سے معجزات کیے، اور جب وہ مر کر مردوں میں سے جی اٹھے تو ہمارا ایمان یہ ہے مسیحوں کا کہ مسیحا آج بھی زندہ ہیں، اور وہی معجزات جو 2000 سال پہلے اس دھرتی کے سینہ پر وہ کرتے تھے وہ آج بھی وہی معجزات کرتے ہیں۔ اگر تیرے پاس یہ کتاب ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کہیں سے بھی لے جا کر پڑھو۔ اگر تمہارے پاس ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ لے جاؤ، لے جا کر کہیں سے بھی تھوڑی سی پڑھو، اور پڑھنے کے بعد جیسے آپ لوگ دعا کرتے ہیں آپ دعا کریں، لیکن اپنی دعا میں ایک فریز، ایک سینٹنس انسرٹ کرنا، اور وہ سینٹنس یہ ہے کہ اے اللہ، کلمت اللہ اور روح اللہ حضور المسیح کے وسیلہ سے میری اس بیمار ماں کو چھو کر اس کو شفا دیجئے۔ کیا یہ ممکن ہے تیرے لیے کہ نہیں؟ میں نے کہا اس کتاب کا لے جانا تو آسان نہیں ہے، لیکن چونکہ میری ماں کی صحت کی بات ہے میں یہ رسک لینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ میں گیا، مجھے تو نہیں پتا تھا اس کو کہاں سے کھولنا ہے، لیکن جس کا یہ کلام ہے اس کو پتا تھا کہ اس کو کہاں سے کھولنا ہے۔ جو ہی میں نے کھولا وہاں جو ریفرنس تھا وہ یہ تھا کہ لوگ اپنے بیماروں کے کپڑے لا کر رسول کے بدن سے لگاتے اور پھر لے جا کر اپنے مریضوں پر ڈالتے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی۔ اور اس ریفرنس کے پڑھنے کے بعد میں اپنی ماں جو بستر مرگ پر پڑی ہوئی تھی پوچھا کہ میں دعا کروں، تو میری ماں نے سر ہلایا، ہاں کرو۔ ماں بعد جب میں دعا کرنا شروع ہوا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دعا ایسی کہ جی نہیں کرتا تھا کہ میں آمین کہوں، انج جمع پیکج کھل گیا۔ اور اس کے بعد جب دعا کنٹینیو تھی اور وہ فریز جو اس نے مجھے یاد کروایا تھا کہ یہ کہنا کہ او پروردگار عیسیٰ المسیح کے وسیلہ سے آ اور میری ماں کو شفا بخش دے، اور بالآخر تو مجھے آمین کہنا ہی تھا اس فریز کے انسرٹ کرنے کے بعد۔ ابھی 5 سے 7 منٹ ٹوٹل گزرے ہوں گے جب میں کہتا ہوں آنسوؤں سے دعا کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دل سے خدا کے حضور محو دعا تھا، اور خدا دل کی آواز کو سنتا ہے۔ چنانچہ 5 سے 7 منٹ ٹوٹل لگے کہ میری وہی بیمار ماں جس کو ڈاکٹرز نے علاج کر دیا
اس کے اور موت کے بیچ میں چند قدم کا فاصلہ تھا، وہ آہستہ آہستہ بستر مرگ پر سے اٹھی اور باورچی خانہ میں جا کر میری بھابیوں اور میری بہنوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع ہو گئی۔ یہ یسوع المسیح کے وسیلہ سے یہ معجزہ ہوا، اور یہی معجزہ تھا جس نے مجھے اس مسیحا کے بارے میں اور جاننے کی جستجو کے سفر میں ڈالا۔ پھر ایمان کا سفر شروع ہو گیا۔ آمین آمین۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت پاورفل آپ کی ٹیسٹ منی بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ منی خاص طور پہ نجات کا معجزہ سب سے بڑا معجزہ۔ آمین۔ میں ہمیشہ معجزات کی جب بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ نجات، سیلویشن، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو کسی بھی زندگی میں ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی جو شفا کے معجزات تو اسی دنیا میں اس بدن کے ساتھ ختم ہو جانے ہیں، لیکن یہ نجات کا معجزہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں لے جاتا ہے۔ اور میں ہمیشہ جیسے شروع میں کہا تھا کہ ایمان کے سفر کی منزل بالکل وہ ہے جہاں جو جگہ ہمارے یسوع مسیح نے ہمارے لیے تیار کی، اور یقیناً آپ اور آپ کی نسلیں اب اس مسیحا کی اس وعدہ کی ہوئی جگہ پہ یقیناً ہم سب وہاں پہ جائیں گے اور اس جگہ پہ رہیں گے، جس کے بارے میں بڑی خوبصورت مجھے وہ نظر آتا ہے مکاشوہ 21 باب، اور ہماری آخری کتاب جو انجیل مقدس کی ہے، بائبل مقدس کی ہے، 21 باب اور 22 باب میں ایک خوبصورت نقشہ تیار کیا گیا ہے کہ پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین دیکھی، اور اس نئے آسمان اور نئی زمین، نیا شہر یروشلم دیکھا، اور اس کی وہاں پہ لکھا ہے کہ اس کی بنیادیں جواہر سے تیار کی۔ ایسا ہی ہے، مطلب کتنی خوبصورت جگہ تیار کی گئی۔ اور میں اپنے ویور سے آج ضرور کہوں گا کہ اگر آپ بھی اس جگہ پہ جانا چاہتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے تیار کی ہے، تو ضرور ہے کہ آپ اس پہ ایمان لائیں۔ آپ کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے ہیں، ہمارا مسیحا کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں کل، آج اور اب تک یکساں ہوں، اور ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ آج بھی معجزات یسوع نام میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یکساں ہمارا خداوند، ہمارا مسیحا، آپ کا مسیحا، آپ کا نجات دہندہ آج آپ کے لیے منتظر ہے کہ آپ اس کو مانیں، اس کو جانیں، اور اس کی بڑی قدرت کے وسیلہ سے آپ اس ہمیشہ کی زندگی کو پالیں۔ میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارے ایک خاص نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے +44 793 1174775۔ یہ خاص واٹس ایپ نمبر ہے، آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، اور آپ کی اسکرین پہ دوسرے نمبر بھی آئیں گے۔ آپ کسی پہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، یا آپ ہمیں اپنا لکھ کے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہوگا ہم اس کا ضرور جواب دیں گے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ کہوں کہ ہمارے فیس بک پیج اور ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے۔ ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر پہ آپ کو ہمارے سارے پروگرام مل جائیں گے جو ہم نے آج تک کیے ہیں۔ 300 سے زیادہ پروگرام وہاں پہ موجود ہیں، اور آپ ضرور ان پروگراموں کو دیکھیں۔ ہمارا پاک زندگی پیج ہے جو زندگی ٹی وی کا پیج ہے، آپ اس کو بھی لائک کیجئے، اور پھر ہمارا جو ایپ ہے خاص طور پہ زندگی ٹی وی کا، آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے تاکہ آپ یہ پروگرام دیکھ سکیں۔ اور ہوشیانہ لائیو ایک اور ایپ ہے، آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے ہمارے پروگراموں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کو زندگی ٹی وی کے پروگرام جو ہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جائیں گے، اور ہمارا یہ پروگرام ایمان کا سفر اسی لیے ہے کہ آپ زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ پاسٹر امید آپ کی بڑی خوبصورت ٹیسٹ منی، وہ جوش ہمیں دلا دینے والی ٹیسٹ منی ہے، اور میں نے خود بہت سے اپنے پروگراموں میں دیکھا، ہم نے کچھ پچھلے پروگراموں میں باتیں بھی کی کہ کیسے آج بھی وہ اختیار جو مسیحا کا تھا، اور وہ اختیار یقیناً وہ ازل سے ان کے پاس تھا، کیونکہ وہ ازل سے تھے اور ابد تک رہیں گے، اور کلام مقدس کے مطابق وہی جگہ ہمارے لیے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ یہودیت کے تعلق سے جب بات ہم کرتے ہیں، اب دوسرے مذاہب کی آج کے بارے میں بات کی تھی، تو یہودیت کا جو ہے یقیناً خدا نے ایک قوم کو چنا،
اور یہ وہ قوم ہے جس کو خدا نے چنا تھا تاکہ یہ قوم جو ہے وہ خدا کے جلال کو آگے لے کے بڑھے، اور خدا کا جلال اس قوم کے وسیلہ سے، کیونکہ اس وقت تک دنیا کی ساری قومیں بت پرستی میں تھی، اور وہ جو اسپرٹ ورشپنگ میں، جو کہ روحوں کی پوجا پرستش کرنے والے، اور پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی وہ جو تھے دیوی دیوتاؤں کے آگے جلانے والے اور ان کے آگے چلانے والے اور سب کچھ کرنے والے۔ تو اس قوم کو خدا نے چنا، اور پھر اس قوم کے ساتھ خدا ہم کلام ہوتا رہا، اور پھر بڑے بڑے نبی جو ہیں وہ اسی یہودیت کے وسیلہ سے ہی آئے، بڑے بڑے انبیاء آئے، اور خدا ان کے وسیلہ سے بھی۔ اور ایک میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جو بائبل مقدس میں انبیاء ہیں، خدا ان کو چنتا تھا جب، تو پھر ان کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرتا تھا۔ تو ہمیں یہ چیز بہت سے مذاہب میں نظر نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو وہ یا تو جادوگری ہے، یا وہ چلے کاٹتے ہیں، اور پھر کر کے ان سارے کاموں کے بعد وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ ہم اس پہ بھی تھوڑی دیر بات کریں گے، لیکن یہودیت کے تعلق سے وہ ایک ایسے مسیحا کے منتظر تھے جو تمام دنیا میں امن قائم کرے، خاص طور پہ اس خطے میں، کیونکہ جب سے یہودی قوم خدا کے ساتھ چلنے لگی، تب سے ہی ان کے مخالف ان سے جنگیں کرتے رہے، لڑائی جھگڑے کرتے رہے، اور وہ ایک ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جب آئیں گے تو ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بنائیں گے، اور پھر یوں یسوع مسیح کے وسیلہ سے امن قائم ہوگا۔ آپ ذرا یہودیت کے تعلق سے ضرور کچھ بیان میں اس پر بات کرنے سے پہلے چھوٹی سی ایک بات جو پہلے شروع کی تھی، یسوع مسیح کا معجزہ میری نجات کا سبب نہیں ہوا، لیکن یہ ایک آغاز ضرور ہے تاکہ میں اس مسیحا کے بارے میں اور جان سکوں۔ اس کے بعد 2-3 اقدام اور ہیں، پھر میں نجات کے منصوبے تک پہنچا۔ یہ صرف ایک پہلا سٹیپ تھا مجھے مسیح کی طرف لانے کے لیے۔ نجات کیسے پائی اس کے بارے میں شاید کسی وقت پھر میں آپ کے ساتھ مل کر پروگرام کروں گا۔ اب جہاں تک یہودیوں کی بات ہے، جتنے بھی نبی اور پیغمبر یا رسول آئے وہ یہودیوں میں سے ہی آئے ہیں۔ یہودیوں میں سے میں یوں کہوں کہ بہت سارے ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا، ایون یہاں تک کہ اسرائیل میں کئی اس وقت کرسچن آرگنائزیشنز، مشنریز کام کرتے ہیں جن کے ذریعہ سے بہت سارے یہودی لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں۔ ایون ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کے یوٹیوب چینلز ہیں اور بہت زبردست طریقے سے وہ گواہی دیتے اور بائبل مقدس کو، خوشخبری کے کلام کو پیش کرتے ہیں، جبکہ بہت سارے ایسے یہودی ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو بطور مسیحا نہیں مانتے، لیکن جن کی آنکھیں کھل گئیں وہ مسیحا کو مانتے ہیں۔ لہٰذا میں اگر یہودیوں کے بارے میں بات کروں تو وہ جو مسیح یسوع کو مانتے ہیں وہ مسیح کے معجزات کے قائل ہیں، وہ پوری شخصیت کو فل پیکج وہ مانتے ہیں، لیکن جو اس کے قائل نہیں، ان کے ماضی میں بھی جیسے تورات کی کتاب میں ہے، صحائف الانبیاء میں ہے، زبور کی کتاب میں ہے، بہت سارے معجزات کا آلریڈی ذکر ہے۔ ان معجزات کو وہ ضرور مانتے ہیں کہ یہوہ خدا نے یہ معجزات کیے ہیں ہماری زندگی میں، معجزات کے وہ قائل ہیں۔ اس بات کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ وہ معجزات کے قائل نہیں ہیں، معجزات کے قائل ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خروج 7 باب میں 7 سے 12 تک تقریباً ہم ان آفات کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں جو بزرگ موسیٰ کے ذریعہ سے فرعون کے دل کے سخت ہونے کے سبب سے آئیں، پھر بحر کلزم کے 2 حصوں میں منقسم ہونے کے بارے میں یہ بھی 14ویں باب میں دیکھتے ہیں خروج میں، اور آسمان سے من برسا کر چٹانوں سے پانی خدا نے معجزانہ طور پر برسایا۔ یہ ان کی اسپرچل جو ہیریٹیج ہے، یعنی میں خدا کے کلام کی بات کرتا ہوں، یہ آلریڈی اس کی شاہد ہے، لیکن معجزات کے وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معجزات کے قائل نہیں ہیں، قائل ہیں کہ خدا معجزے کر سکتا ہے اور کرتا ہے، ایون وہ بھی جو مسیحا کو نہیں مانتے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، کیونکہ دیکھیں اگر ہم
बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो बाइबल में तो इतने ज़्यादा मौजूद हैं जो हज़रत मूसा के वसीला से आपने बताया, और वो 10 साफ़तों का जो जिक्र है, कितने बड़े बड़े मौजूद जो मूसा के सामने वो जो फ़िरौन के सामने हज़रत मूसा के वसीला से होते थे। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उस वक्त खुदा फ़िरौन और उस मिस्री कौम को भी मौका दे रहा था बिल्कुल कि उसकी बड़ी कुदरत को देखें और वो भी तौबा करें और उस पे ईमान ले आएं ताकि वो भी हमेशा की ज़िंदगी पाएं। उससे पहले भी अगर देखें तो इवन मूसा से जब खुदा का मिलना होता है तो जलती झाड़ी वो जो में से खुदा का जो ज़हूर होना, और वो झाड़ी जलती नहीं थी, ये भी एक बहुत बड़ी कुदरत है कि भाई वो ये नहीं था कि चंद मिनटों के लिए था, वो कई घंटों का वो सारा मंजर है और वो झाड़ी जल रही है और झाड़ी जलती नहीं थी और मतलब कि ख़त्म नहीं होती थी और भस्म नहीं होती थी, ख़त्म नहीं होती थी। तो बड़े बड़े मौजूदात का जिक्र है। फिर एक बहुत बड़ा मौजूदा जो उन 10 मौजूदों में से आफात जो आई थी, अब एक देखें कि वो जो मिस्र के तमाम पे लौटे और इवन जानवरों के भी तमाम पे लौटे, जानदारों के भी, बिल्कुल वो सब मरते हैं। खुदा ने क्योंकि हुक्म कर दिया था, और यहूदी आज भी उसको मनाते हैं, जो पास ओवर की ईद वो मनाते हैं, वो उसी को मनाते हैं कि खुदा का फरिश्ता आया और वो पास कर गया उनको, उन घरों को जिन पे वो खून का निशान था जिससे वो सलीब बनाई गई थी। और आज यस्सु का खून जो है, यस्सु का लहू इसी बात की अलामत है कि वो खून जो कोहे कलरे पे बहाया गया दुनिया की खातर, वो जो भी उसको अपने ऊपर ले लेता है वो हमेशा की जिंदगी पा लेता है। तो ये बड़े बड़े मौजूदात आपने किया। हमारे पास एक सवाल भी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को ले लेते हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं इस वक्त सऊदी अरब से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और मुझे बहुत दफ़ा आपका प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूँ देखने का मौका मिला। आप पहले मुसलमान थे, अब आप ईसाई हो गए हैं। मेरा आपसे सवाल बहुत ही अहम सवाल ये है कि अगर रोज़े क़यामत वाले दिन आपको इल्म हो जाए कि आपने इस्लाम को छोड़कर ईसाईयत इख्तियार करके एक बहुत बड़ी गलती की है, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। आप सऊदी अरब से देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, हम आपको वेलकम करते हैं। एक दरख्वास्त मैं आपसे करूँगा इससे पहले कि मैं मलिक साहब को, पास्टर नवीद मलिक को आप दूँ, हमें आप मसीही अगर कहें तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम ईसाई नहीं हैं, क्योंकि मसीह से मसीहत चली तो हम मसीही कहलाना ज़्यादा पसंद करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आइंदा से आप ज़रूर मसीही हमें कहा करें। पास्टर नवीद आपसे सवाल है, आप जवाब दीजिएगा। बात यह है सर जी कि मैंने तो ना ईसाईयत को कबूल किया ना मैं ईसाई बना हूँ। मेरे ख्याल में जिन भाई का सवाल है वो ईसाई हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं, वो ईसाई हैं क्योंकि वो कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं जिनको वो मानते हैं। मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है। चूंकि मैं मानता नहीं इसलिए मैं ईसाई हूं नहीं, मैं खुदावंदे यसू अल मसीह को मानता हूं इसलिए मैं मसीही हूं। अगर मुझे कोई ईसाई कहे मैं मानता नहीं हूं तो फिर मुझे क्यों कर कहेगा। दूसरी बात यह है कि मैंने ईसाईयत को कबूल भी नहीं किया क्योंकि ईसाईयत इस्लाम है, क्योंकि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और ईसा की तालीमात वहां पर पाई जाती हैं। मैं खुदावंदे यसू अल मसीह को मानता हूं और मसीहा की तालीम इंजील मुकद्दस में पाई जाती है और मैं इसी का कायल हूं। जो सवाल हो अगर इसी के मुताबिक हो तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, मैंने खुदावंद यसू मसीह को कबूल किया और अब मेरे पास एक श्योरिटी और गारंटी है कि अब मुझ पर सजा का हुक्म नहीं, खुदा के कलाम के मुताबिक। जिस भाई ने सवाल किया वो मेरे दिल के करीब हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो सब कुछ करके भी ना उम्मीद हैं
اگر آج ان کے دل سے پوچھے نا تو ان کو کوئی پتہ نہیں کہ اگر آج وہ دنیا سے چلے جائیں تو میں کہاں جاؤں گا. لیکن چونکہ میں مسیح میں آیا ہوں اس لیے میں یہ بات کہوں گا, یسوع المسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا, اس لیے میں یہ کہوں گا کہ مسیحا نے جو دعویٰ کیا نا, کوئی نبی پیغمبر نکال کے دکھائیں جو انہوں نے کیا ہوگا. اور وہ جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا. یعنی خدا کی قربت و نزدیکی میں مراد یہ ہے کہ میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا, ایمان لایا, اور مسیحا جھوٹ نہیں بولتے. اور میرا ایمان ہے کہ اگر میں آج اس دنیا سے چلا جاؤں تو در فردوس میرے لیے کھلا ہے. میں مروں گا نہیں بلکہ مسیح یسوع میں سو جاؤں گا. میرے پاس ہمیشہ کی زندگی اور گناہوں کی معافی کی یقین دہانی ہے. مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. اب خدا مجھ سے کوئی اور نہیں پوچھے گا, وہ آلریڈی میں ایکسپٹ کر چکا ہوں جو خدا کا پلان اور خدا کا منصوبہ میرے لیے اور میرے اس بھائی کے لیے بھی ہے جنہوں نے یہ سوال. آمین آمین. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ دیکھیں مسیح میں اب آ جانا جو ہے وہ شورٹی مسیح بھی دیتے ہیں اور خدا کا کلام بھی دیتا ہے, اور اس کلام کو کرنے والا ہمارا خدا بھی دیتا ہے, اس کلام کو بھیجنے والا بھی دیتا ہے. تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا ہمارے اس بھائی سے جب جو بھی ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں ہے, اگر والی بگر والی کوئی بات اس لیے نہیں کہ جس نے اس دنیا کو خلق کیا, جس نے کہا اور سب کچھ بن گیا. لکھا ہے کہ اس نے کہا اور کائنات خلق ہو گئی, اس نے کہا اور سمندر بن گئے, زمین بن گئی, اس نے کہہ دیا اور ہر طرح کے چرند پرند بن گئے, آپ بھی جانور بن گئے. ہر طرح سے جو ہے جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اور اسی نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اس کی سنو. تو اس کی سننے کے بعد کوئی شک والی بات ہے نہیں. آپ سے میں ضرور درخواست کروں گا کہ آپ اس زندہ خدا کو پہچانیں جو اپنا کلام یسوع مسیح کے وسیلہ سے بھیج کے, کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے جو ہے طرح بطرح کلام کیا, نبیوں کے وسیلہ سے کلام کیا, اور آخر میں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے کلام کیا. اور وہ کلام مستند کلام ہے, ہمیشہ کی زندگی دینے والا کلام ہے, اور وہ کلام آپ سے کچھ مانگتا نہیں, آپ کو دیتا ہے. یسوع مسیح نے تو خود کہا تھا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. آج آپ بھی دعا کریں کہ وہ آپ کو بھی چن لے تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی سدھر جائیں. اور ایک جملہ آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ نجات کے لیے جو منصوبہ نجات ہے, انتظام الہی برائے نجات بنی نوع انسان کے لیے, وہ واحد ہے خدا کی طرف سے, اور وہ خداوند یسوع مسیح ہیں. اس کے علاوہ راہیں لوگوں نے تیار کی ہوئی ہیں, لیکن کوئی راہ نہیں ہے جو اس کے پاس جاتی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے بہت ساری ایسی راہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا پر موت ہے. صرف ایک ہی راہ ہے خدا کے پاس جانے کے لیے, اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اس لیے میری دلی دعا ہے کہ ہر کوئی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے اور ہمیشہ کی زندگی پائے. اور میں ایک آدھ اور بات کر کے پھر ہم ہندو مت کی طرف چلتے ہیں, بہت تھوڑا رہ گیا. تو اس میں دیکھیں جو معجزات اتنے بڑے بڑے یہودیوں نے دیکھے, یہودی قوم نے دیکھے, اس میں دیکھیں آسمان سے بحر کلزم کا آپ نے ذکر کیا کہ 2 ٹکڑے ہو جانا, سمندر کا 2 ٹکڑے ہو کے گزر جانا, بہت بڑی بات. پھر خدا ان کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے میں بھی بہت دفعہ گیا ہوں, آپ بھی گئے, کہ بہت شدید گرم علاقے ہیں, تو دن میں بادل کے ستون کو اس کے ساتھ وہ ان کو پر سایہ کیے رکھتا تھا, ایسا ہی ہے, اور رات کو آگ کے ستون میں. اور اس طرح مطلب کہ یہ ایک بڑی سپر نیچرل جو ہسٹری ہے جو ہمارے خداوند خدا کی ہے, یہوہ خدا کی ہے. میں اللہ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اللہ کی کچھ جڑیں اور طرف جاتی ہیں, ہم اس کے پھر کسی وقت بات کریں گے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آسمان سے وہ علاقہ میں نے دیکھا ہے, میں پچھلے چند مہینے پہلے وہاں گیا جہاں یہ بنی اسرائیل قوم وہ سارے
ہمارے جو تھی تتر بتر ہو کے جب 40 سال تک گھومتے رہے. نہایت ہی بنجر پہاڑ اور سارے علاقے ہیں, اور وہاں پہ آسمان سے ان کے لیے آسمانی غذا من جس کو کہا گیا وہ مہیا ہوا, بٹیریں آتی کیونکہ گوشت کو وہ چاہتے تھے, وہ خدا ان کو بھیجتا رہا. تو یہ بڑے بڑے معجزات ہیں. پھر خدا نے پانی کا جہاں قلت ہوئی کیونکہ وہ بڑا ہی ڈرائی علاقہ ہے, تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اس پہ لاٹھی مار ایک چٹان پہ, اور چٹان کے اندر سے پانی نکل آ رہا. ہم تو اس خدا کی بات کرتے ہیں, ہم کسی فرضی خدا کی بات نہیں کرتے, کسی اللہ کی بات نہیں کرتے, کیونکہ جو خداوند یہوہ خدا ہے اس میں خدا باپ ہے, خدا بیٹا ہے, خدا پاک روح ہے. لیکن اللہ تو پھر وہ نہ جانے اس کی جڑیں, میں کسی وقت اور بھی بات میں نے کی تھی کہ وہ وہاں ایک پہلے بت ہوا کرتا تھا ہزاروں سینکڑوں سال پہلے جو اللہ کے نام سے تھا, اس کو پوجا جاتا تھا, اور یہ اسی جگہ پہ ہے جہاں آج کل یہ حج کے سارے انتظامات کیے جاتے ہیں. تو یہ وہ بات ہے. ایک آخری بات یہ تھی کہ اس وقت ہندو مت سے یہودیت کے تعلق سے, کہ اس وقت جب وہ ایک بہت وبا پھیلی تھی اور بہت خدا ان کے گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر وبال آیا تھا, تو ایک سانپ جو ہے وہ کانسی کا سانپ برونز کا وہ لٹکایا گیا تاکہ جو کوئی اس پر نگاہ کرے وہ بچ جائے. اور آج ہمارے لیے دنیا میں یسوع مسیح آئے اور وہ صلیب پہ قربان ہوئے, اور آج جو بھی صلیب کی طرف اپنی نگاہ کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے, ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جاتا ہے. اب آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا ہندو مذہب کے تعلق سے کہ ہندو مذہب کیا بلیو کرتا ہے ہمارے مسیحا کے تعلق سے, اور معجزات کو کیسے دیکھتا ہے. میرے خیال میں جب ہم معجزات کی بات کرتے ہیں تو میں یوں کہوں گا کہ ہندو مت کے, ہندوازم کے نزدیک جو لارڈ کرسٹنا ہے اس کا یعنی گواردھان ایک پہاڑی ہے, اس کا نام گواردھان ہے. اس پہاڑی کے بارے میں وہ سوچتے ہیں کہ لارڈ کرشنا نے اس کو اوپر اٹھایا ہوا ہے. میں نے بڑی سرچ کی, لیکن جو امیجنیشن کے مطابق پہاڑی بنائی گئی اور نیچے خواتین کی طرح کوئی دیوی ہے جس نے کرشنا ہے جس نے اس پہاڑی کو اٹھایا ہوا ہے, لیکن لٹرلی کہ واقعی کوئی ایسی پہاڑی ہو کہ کسی نے اٹھایا ہوا ہو, وہاں پر کوئی ایسی ریالٹی میں پہاڑی نہیں. جب میں نے اسٹڈی کی تو پتا چلا کہ ایک پہاڑ ہے, اس کی بابت یہ ایک مائتھ ہے, کہانی ہے, جو دیو مالائی کہانی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ریالٹی ہے اس طور پر کوئی ریالٹی نہیں. بدھ مت کو ماننے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ سادھو لوگ اور جو سائیں بابے ہندوازم میں ہیں, اسلام میں بھی بہت سارے ہیں, تو جتنے بھی بابے لوگ یا سائیں بابا ہیں یا سادھو لوگ ہیں, ان کی بابت وہ سوچتے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے کچھ نہ کچھ چمتکار ہوتے ہیں. لیکن جب خداوند یسوع مسیح کے معجزات کی بات آ جاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مسیح کے معجزات کا اس کے ساتھ کیا موازنہ, کچھ بھی نہیں. لیکن جب کوئی شخص زندہ خداوند کو, معجزات کے خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیتا ہے تو پھر مزید اس کو کرشنا یا سائیں بابا یا کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی. میرے پاس کئی ایسے حضرات موجود ہیں جو فیملیز کی فیملیز پہلے ہندو تھے اور وہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کی قدرت کو جان کر اب مسیح کے پیرو ہو چلے. بے شمار کلیسیاں ہندوستان میں بھی موجود ہیں اور ایون یورپ میں بھی موجود ہیں. یہ بہت خوبصورت بات کی. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے, اس کا جواب ہم اگلے اپنے پروگرام میں آپ کو ضرور دیں گے, کچھ وقت نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں تفصیل سے بات کرنی ہے. سوال یہ ہے, ڈاکٹر رابنسن اسکر صاحب, میں مسیح مولود کا تصور صرف یہودیت اور اسلام میں پایا جاتا ہے اور مسیحیت یسوع مسیح کو آمد ثانی کا انتظار کر رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم دوسرے مذاہب کو دیکھیں جیسے بدھ مت یا پارسی مذاہب اور ہندو مت ہے,
تو جب ہم ان سے بات کریں تو وہ ان کو کیسے راغب کریں کہ مسیح مولود آنے والا ہے، جبکہ ان کے مذاہب میں تو یہ تصور موجود ہی نہیں ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں ضرور اس کے تعلق سے اگلے پروگرام میں آپ سے بات کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ اس سوال بھیجنے کا۔ پاسٹر نوید، ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک آخری بات کرتے ہوئے پھر آپ اس کو وائنڈ اپ کوئکلی کیجیے گا۔ مجھے اس ہندو مت کے اوپر مجھے یاد ہے کہ 96 میں اس کے اوپر اسٹڈی کروائی گئی۔ میں ایک گیا تھا ایڈوانس لیڈرشپ ٹریننگ میں اور سنگاپور میں، اور وہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ کیسے یہ مذہب بنا تھا۔ اور اس وقت کے بادشاہ جو تھے انہوں نے 3 طرح کے مختلف مذاہب کو اکٹھا کر دیا تھا تلوار کے دور سے۔ ایک روحوں کی پرستش کرنے والے تھے، ایک جادو ٹونا کرنے والے لوگ تھے، اور ایک جو رامائن کے اور راما کے اور اس پہ کرتے تھے، اور ان سب کو اکٹھا کر دیا۔ اور ان میں بہت زیادہ بڑی جادوگری کا کام ہوتا ہے، اور یہ جادوگری کے وسیلہ سے کام کرتے ہیں۔ لیکن میں بات صرف ایک ہی کہوں گا کہ ہم نے یہ جادوگری بھی حضرت موسیٰ کے وسیلہ سے بھی، جب وہ فرعون کے سامنے گئے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ فرعون نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ ایک سانپ بن گیا، اور جادوگر تھے جو فرعون کے، انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ بھی سانپ بن گئے۔ تو کرامات وہ بھی کرتے ہیں، لیکن قدرت خدا کی یہ تھی کہ جو موسیٰ کی لاٹھی سے سانپ بنا تھا وہ سب کو کھا گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ خدا کی قدرت جو ہے وہ بے بیان ہے، اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ آخری ہمارے پاس منٹ ہے، کیا اس کو وائنڈ اپ کریں گے کیسے؟ میں بالکل یہی بات کہوں گا کہ اگرچہ بدھا میں بھی باطنی تبدیلی اور تعلیم کی بات پائی جاتی ہے، ایون سکھزم میں بھی بابا گرو نانک کے بارے میں کہا جاتا ہے، معجزات کا تصور وہاں بھی ہے کہ انہوں نے حسن ابدال میں ایک پنجا صاحب ہے، وہاں پر آپ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا کیونکہ ایک بڑا پہاڑ نیچے کی طرف آ رہا تھا، اور اس پہاڑ کو اپنا ہاتھ بڑھا کر آپ نے روک دیا، اور یہاں تک کہ اس پتھر پر آپ کے ہاتھ کے پنجا کا نقش موجود ہے، جس سبب سے پنجا صاحب کے نام سے وہ جگہ معروف ہے۔ تو معجزات، یعنی ہم ان کو معجزات کہیں گے کہ وہاں پر موجود ہیں، لیکن میں صرف اتنی بات کہوں گا، خداوند یسوع مسیح سے بڑھ کر کوئی اور ایسی شخصیت نہیں جو بذات خود حکم دیں اور طوفان موقوف ہو جائیں، مردے جی اٹھیں، بدروہیں نکل جائیں۔ نہیں، دوسروں نے چلے کر کر کے ایسا کام کیا، وہ بھی کسی اور پاور سے کیا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنی الہی قدرت کے وسیلہ سے یہ معجزات کیے۔ اور میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے، ذرا قریب تو آئیے، اس آگ میں خود ہی آپ پرانی انسانیت کے اعتبار سے جل کر ایک نئی شخصیت بن جائیں گے۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر نوید، گاڈ بلیس یو۔ ویلکم سر۔ آپ کو برکت دے۔ اور خدا کے خادم نے کہا، اور میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ کے پاس بھی آج موقع ہے، جیسے خدا فرعون کو اور مصر کے تمام لوگوں کو بار بار یہ موقع دے رہا تھا کہ وہ خدا کی قدرت کو دیکھیں اور خدا کو پہچانیں۔ ہمارے ساتھ ویور ابھی بہت سے ہیں، ان کے کمنٹ بھی آ رہے ہیں۔ پاسٹر یوئل رابرٹ امریکہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گاڈ لکھا ہے انہوں نے، گاڈ کیم ہمسیلف۔ آمین۔ اور کلام مقدس بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ یسوع مسیح جو خدا کا اوتار، وہ جسم لے کے تجسم المسیح کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ مسیحا نے جنم لیا اس دنیا میں آ کے، تاکہ وہ میرے اور آپ جیسا بن کے وہ میرے اور آپ کے لیے قربانی دے سکے۔ اور کلام مقدس میں ہی لکھا ہے کہ ممکن نہ تھا کہ بیلوں اور بچڑوں کے وسیلہ سے وہ گناہ جو باغ عدن میں خدا کی حضوری میں ہوا تھا وہ دھویا جا سکتا، اور اس گناہ کی سرشت کو ختم کرنے کے لیے یسوع مسیح کا آنا نہایت ہی ضروری تھا۔ اور خدا نے ایسا انتظام کیا کہ یسوع مسیح انسانی بدن میں آ کے انہوں نے جنم لے کے وہ بڑی قربانی میرے لیے
लिए, आपके लिए, दुनिया के लिए दे दी, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा का मंसूबा आपके लिए हमेशा की ज़िंदगी का मंसूबा है। खुदा का मंसूबा आपको उस जगह तक लेके जाने का मंसूबा है जो उसने आपके लिए तैयार की है। और वो जगह निहायत ही खूबसूरत जगह, मैं तसव्वुर करता हूँ उसको कि जब ये दुनिया उसने इतनी खूबसूरत बनाई है तो वो जगह उसने ईमानदार लोगों के लिए जो बनाई है वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना होगी। आइए उस जगह के लिए तैयारी करें। और आपके लिए भी आज मौका है कि खुदा आपको एक दफ़ा फिर से मौका दे रहा है कि आप उसके बेटे यीशु मसीह को जानें और उसको पहचानें और उस हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाएं जो उसने आपके लिए, मेरे लिए, तमाम दुनिया के लोगों के लिए तैयार की है। और वो चाहता है कि हम उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें और हमारी आने वाली नस्लें भी उस पहचान में आगे बढ़ जाएं ताकि हम उसकी हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बड़ा फजल बख्शे कि आप उस जगह तक पहुंच जाएं जो उसने आपके लिए तैयार की है। आमीन।